बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 नवंबर इतवार का दिन है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूँ। आज 3 नवंबर आ चुके हैं। इमरान खान पर जो वज़ीराबाद कातलाना हमले को 2 साल मुकम्मल हुए हैं। हार भी जिस शख्स को ना हरा सकी, जिसका नाम इमरान खान है, जीत उसके इंशाल्लाह बहुत करीब पहुँच चुकी है। स्वाबी जलसे में जो ऐलान का मामला है, एहतजाज का मामला, ये एक जामे प्लान है, वो अब यहीं से आएगा। वो एक बड़ा अहम मामला है। हुकूमती मिठाइयाँ इस वक्त वापस हो रही हैं। 26वीं तरमीम नाकाम है। चीफ जस्टिस मास्टर स्ट्रोक भी खेल रहे हैं और 5 नवंबर बड़ा दिन बन गया है। मरीम नवाज़ लंदन फ़रार हो रही हैं और कौन बनेगा सुपर पावर, एक तो ये मामला होगा। ट्रंप खान की जोड़ी वापस आएगी इंशाल्लाह। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल अहम केस भी है खान की ज़मानत का, लेकिन जो जुडिशल कमीशन का 5 नवंबर का फैसला वो भी बड़ा अहम है। 9 मई में 7 महीने बेगुनाह कैद रहने वाली खदीजा शाह चीफ जस्टिस यही अफरीदी की तमाम जेलों में कैदियों की कन्वीनर मुकर्रर हो चुकी हैं। और सफ़ेद हाथी के कारनामे नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर मरीम औरंगज़ेब पर्दे कैसे डाल रही है। तहरीक इंसाफ का आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट वज़ीर-ए-आज़म के घर के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज है। परचमों से पूरा लंदन इस वक्त सज रहा है। 2 बजे ये मामला होगा खान की रिहाई पर। वहाँ इस वक्त लंदन में लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये मामला एहतजाज का पूरे यूरोप की तरफ फैलता हुआ जा रहा है। लेकिन पहले 2 साल पहले वज़ीराबाद में खान पर जो कातलाना हमला हुआ, ये खान पर हमला नहीं था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे भी था, पाकिस्तान के एक सबसे मकबूल रहनुमा पे था, पाकिस्तान की जमहूरियत पे था, आइन पे था, कानून पे था। उसकी थोड़ी सी याद ज़रूर कराऊँ कि लोगों को भूलना नहीं चाहिए। खान उस वक्त 4 गोलियां खा के ज़ख्मी हुआ, अवाम को मुस्कुराते हुए मुक्का लहरा कर हौसला दे गया और यही हौसला आज तक अवाम खड़ी है। खान ने इंतशार नहीं फैलाया, वरना देखें 3 नवंबर को भी असली 9 मई हो सकता था। खान बाजवा को अदम की रात को हटा भी सकता था। 2 वोटों के फ़र्क से अपोजिशन में बैठ के इंतज़ार करके या पैसे लगा के दोबारा इक़्तिदार में हुकूमत बना लेता। कभी भी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की असम्बलियाँ ना तोड़ता, असम्बलियों से इस्तीफ़े ना देता। अगर खान को इक़्तिदार चाहिए होता, ये इक़्तिदार के लिए लड़ नहीं रहा, अपनी रिहाई के लिए लड़ नहीं रहा। खान ने ख़ानदान की जो कुर्बानी दी, बनी गाला ज़मान पार्क पर हमले करवाए, बहनों की जेलों में कुर्बानी दी, अपने भांजे को आज भी वो जेल में, वर्कर्स, पार्टी लीडर, ये खान अपनी ज़ात पे पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा सख्तियाँ लेने वाला लीडर है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे तो जो बातें करते हैं ना जेलों की, कैदोबंद की, सोबतों की, हालांकि सब बकवास है। किसी के पास रात को अदाकाराएँ आती रहती थी, किसी के पास पूरा पूरा घर बनाया जाता था, किसी के पास शराब की बोतलें निकलती नहीं, कोई आलू गोश्त खाता रहा, कोई मीटिंग्स करता रहा, ख़ानदान को बुलाता रहा, ईदें मनाने बाहर आ जाता, कोई वहाँ सीधा लंदन से दुबई और सऊदी अरब और जद्दा पहुँचता रहा। खान वाहिद रहनुमा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात पर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, 15-15 घंटे बगैर बिजली के। खान पर जो कातलाना हमला हो, देखें उससे आज तक जियो फेंसिंग नहीं हुई। जिस तरह 9 मई में जियो फेंसिंग पर लोगों को पकड़ते रहे, खान की दरख्वास्त पर मुकदमा तक नहीं दर्ज हुआ। ज़रा याद रखें इस बात को। जो मुदई सब इंस्पेक्टर था आमिर शहजाद, वो भी मुकदमा दर्ज करने की कोशिश के बाद 6 महीने में ही मारा गया। इस मुकदमे में जो DPO था वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में कभी लीगल टीम के सामने ही नहीं पेश हुआ। मुलजिम नवीद का जो पैगाम लीक हुआ, उसकी वीडियो किसने बनाई, खान को वज़ीराबाद से शौकत खानम जाने से अस्पताल रोकने की कोशिश कौन कौन करता रहा, मुकदमे के चालान, वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के मामलात को मुतनाज़ा बनाना, मुलजिम नवीद के साथियों की ज़मानतें करवाना, ये इतने ज़्यादा इफ्स बट क्वेश्चन हैं कि इनके सवाल अभी तक जवाब नहीं किसी के पास आए। और तहरीक इंसाफ की इस वक्त पंजाब में हुकूमत भी थी, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही था। और ये लॉन्ग मार्च से 2 हफ्ते पहले जनरल कमर बाजवा ने और जनरल फैज़ हमीद दोनों ने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में लाए। जो लोग, उन्होंने बाकायदा खान को मना किया था एहतजाज करने से कि आपके ऊपर फिर ये मामला हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। खान ने आज़ादी मार्च जब शुरू किया था 25 मई 2022, आपको पता शुरू हो गया था। 6 दिन का खान ने इनको अल्टीमेटम दिया था कि मैं मार्च ख़त्म करूँगा। उस वक्त फिर उन्होंने रेंजर्स बुला लिए और प्लान यही था कि यहाँ पे खून खराबा करें और इस खून खराबे की आड़ में इमरान खान को रास्ते से हटा दें। इनका पूरा मंसूबा बना था, लेकिन खान के चाहने वालों ने उस वक्त इतला दे दी। खान ने वो लॉन्ग मार्च कैंसिल किया, आवाम को बचाया। ज़मान पार्क में इन्होंने 2 बड़े ऑपरेशन किए थे उस वक्त। ज़मान पार्क का मुहासरा किया, आंसू गैस, वाटर कैनन, गोलियाँ, कोई जुल्म नहीं छोड़ा। लॉन्ग मार्च पहले, उसके पहले हो चुका था ये। 15 मार्च को फिर दूसरा इन्होंने हमला ज़मान पार्क पे किया, गेट तोड़े, लोगों गिरफ्तार किया, हरासा किए, वहाँ कारकुनों के लगे खैमे उखाड़े, वो सब कुछ आपको याद होगा, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। वज़ीराबाद का कातलाना हमले के 26 दिन के बाद जनरल बाजवा रिटायर हुआ था और उसके बाद फिर जुल्मों से तम में इजाफा होता गया। यहाँ पर अब नून लीग के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं हमला एक ड्रामा था। ये इस कदर बेहिस और बेगैरत लोग हैं कुछ ऐसे जिस तरह बातें करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे देखें हमला हुआ, वहाँ जो बाइडन की स्टेटमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रंप पे कि उसने कहा अल्लाह का शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें महफूज है कि उस पर इस हमले की मजम्मत भी करता हूँ और उसकी इंक्वायरी भी करेंगे और जो शामिल उन्हें गिरफ्तार भी करें, वो करके दिखाया भी। यहाँ पे सिर्फ एक बेगैरती का ऐसा मंजन इन्होंने मुँह पे क्रीम मली हुई है कि खान के मामले पर ये लोग उसको मुलजिम नवीद को भी गिरफ्तार करके उसकी एक वीडियो जारी करते कि जी मजहबी इंतहा पसंद है, और आज तक उस वाक़े के ऊपर ये लोग बातें करते हैं जी को ड्रामा था। अंदाज़ा करें जुल्म सितम और फस्तायत का ये जिसका खान मुकाबला कर रहा है, पहले दिन से कर रहा है, क्योंकि इमरान खान ने यही बात सिखाई कि ग़ुलामी से बेहतर मौत है, और आज कौम सारी आज उसके साथ इसीलिए खड़ी है।
بے نظیر بھٹو پہ کارساز حملے کا بنا تھا، آپ کو پتہ ہے بھٹو کو زندہ پہ آج بھی مذمتی جلسے کرتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کو بھی چاہیے تھا آج ایک جلسے کا اعلان کرتے، چاہے کے پی میں ہی کرتے، لیکن چلیں 50 سال سے انہوں نے بھٹو کو زندہ کیا ہوا، یہاں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے عمران خان ماشاءاللہ محفوظ ہے اور ڈٹ کے کھڑا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، ان سے بہت طاقتور ہے اور انشاءاللہ جیتے گا بھی ان سب سے۔ آج لندن میں تحریک انصاف بہرحال یہ کمی پوری کرے گی، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم برطانیہ کے گھر کے بارے احتجاج ہوگی تو یاد تازہ ہوگی، وہاں یہ ساری باتیں آئیں گی کھل کے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظار پنج ہوتا ہے، وہ بھی خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی عوام کو، وکلا، ڈاکٹر، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے تحفظ کا خود خیال کریں۔ یہ جو جنگلی خنزیر آپ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، عوام کو میرے خیال میں خود اس کا ری ایکشن دینا ہوگا، ایک دو کے ساتھ آپ کو ان کو سلوک وہ کرنا ہوگا جس کے یہ مستحق ہیں۔ کے پی میں دیکھیں جرگے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا معاملہ نہیں ہو۔ پنجاب میں لوگوں کو اٹھنا ہوگا، یہ تھوڑی سی غیرت اپنی جگانی ہوگی۔ وہ شیخ آغا سرور کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ابھی، غریب رپورٹر ڈیوٹی کر رہا تھا، جو ظلم و ستم اس کے ساتھ ہوا وہ داستان کیا اس نے جرم، وہ آپ دیکھیں نا رپورٹ کر کے بتا رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ وہ ظلم خلیل زاد نے جو بات کی تھی وہ بالکل درست بات کی ہے، اس نے کہا آپ کا جو مقابلہ ہے وہ درندوں اور سائیکوپیتھ، ذہنی مفلوج بزدل لوگوں سے ہے جو رات کے اندھیرے میں نامعلوم لوگوں کی طرح آتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ یہ درندے ہیں منہ ڈھانپ کے اپنا، جس طرح آپ کو پتہ ہے پکی فصلوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں جنگلی جانور گھسے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ ان کا کیا علاج کرتے ہیں، آپ کو اپنے تحفظ کے لیے خود سوچنا ہوگا یہ سارا معاملہ۔ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان دے رہا تھا، عدالتی حکم نامے کا جو حصہ بھی بنا کہ 24 گھنٹے کے اندر انتظار پنجوتا کی رہی، میرے خیال میں عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو عوام کو سوچنا ہوگا اپنے اوپر جو مظالم ہیں ان کے لیے جو برداشت آپ کرتے ہیں، آپ بھی ظلم کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر اب 2 دن رہ گئے امریکی الیکشن میں، اگر ٹرمپ صدر بن گیا انشاءاللہ تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یاد رکھیں پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، اور تحریک انصاف کی قیادت اور میرے خیال میں جو لوگ ہیں رہنما انہیں بھی تھوڑا سا میرے خیال میں احتیاط کرنا ہوگا کہ سعودی عرب کے بارے میں بیانات دیتے ہوئے شیر افضل کو رگڑا گیا تھا کہ اس نے سبوتاج کی کوشش، تو ایسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بھی تھوڑا احتیاط کریں۔ عمران خان اور ان کے خاندان کے لوگ تو بلا شبہ درست کہتے ہیں، انہیں امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی ایسی امید نہیں، نہ ہی وہ اس کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صدر جب وہ بنے گا تو پھر یہاں پر جو ظلم و ستم اب تک جو ہو رہا ہے، جو روز کی وارداتیں آپ بائیڈن حکومت کی دیتے ہیں، یہ کم از کم رکیں گی۔ یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے یہ اٹھے گا، تحریک انصاف کا تو موقف بھی یہی ہے انٹرنیشنل سطح پہ کہ جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں، یہ جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس پہ کم از کم دنیا بولے۔ اب قاضی فائز کے الیکشن فراڈ سے جان چھوٹنے کی خوشی پر عمران خان کے الفاظ یاد رکھیں کہ اب ہم سپریم کورٹ میں الیکشن فراڈ کی درخواست دائر کریں گے اور اپنا کیس لڑیں گے، اور یہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ 5 نومبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی الیکشن کے معاملات پر، آئینی بینچ کے معاملات پر کرتے کیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن تو انہوں نے بنا دیا 12 رکنی، اور اس میں دیکھیں منصور علی شاہ اگر اس آئینی عدالت کے چیف بن گئے تو پھر آپ یقین کریں حکومت کے آپ نے صرف دن گننے ہیں، ان کے دن کتنے، اور 5 نومبر رکھا ہی انہوں نے شاید اس لیے کہ اس دن امریکی الیکشن بھی ہے، 6 کو رکھتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال ججز نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بات بتا رہا ہوں، رگڑا لگانے کا۔ حکومت نے بھی کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ وہ یحییٰ آفریدی کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے۔ یہ 2 دنوں میں بہرحال بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، قبل از وقت میں بات کرتا نہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب بھی تو چھکے چوکے مار رہے ہیں، پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں منصور اور منیب صاحب کو لے کر آئے واپس، منظور نظر ان کے سول جج جو 3 ریسرچر تھے وہ بھی لائے، قاضی کے لوگوں کو بھی نکالا، اس کے علاوہ سینیورٹی لسٹ جاری کی، اب ختیجہ شاہ کو جیل ریفارمز کمیٹی میں کنوینر بھی بنا دیا۔ اب دیکھیں آئینی بینچ کا اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر سارا معاملہ بس رندہ پھر جائے گا۔ پھر اب ختیجہ شاہ جیلوں کا دورے بھی کریں گی اور ان کے مسائل بھی بتائیں گے، اور اڈیالہ جیل بھی ان کے اختیارات میں آتی ہے۔ یہاں انہوں نے یاد ہوگا عارف الوی کو تو روک لیا تھا، عمران خان سے ملنے نہیں دیا، لیکن اس وقت قاضی موجود تھا، یہی ذہن میں رکھیں۔ ایک طرف اگر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے تو عدلیہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے، یہ ختیجہ شاہ کو لگا کے، اس پہ بھی تحریک انصاف کے لوگ بھی کچھ اعتراض کریں گے کیوں کمیٹی میں لگایا، کوئی لالی پاپ دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ بات یاد رکھیں جیل میں ابھی علیمہ خان جو وہاں باہر ہیں تو ان کے 400 بے گناہ قیدی وہاں موجود ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں سزا ختم ہونے کے باوجود لوگ اس وقت قید پڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، تو ان قیدیوں کو بھی رہا کرنا ہے جو بے گناہ ہیں، ان کے علاوہ بھی بے گناہ لوگ ہیں، تو یہ میرے خیال میں تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور 9 مئی کے بیانیے کو بھی دیکھیں بہت بڑی ضرب لگی، یہ ماسٹر مائنڈ کہلاتی تھی ختیجہ شاہ حکومت کے بقول، آج وہ جیل کی کنوینر بن رہی ہیں اس کمیٹی میں، جس میں احد چیمہ بھی ہے، جسٹس شبر رضا رضوی بھی ہیں اور سائمہ امین صاحبہ بھی ہیں، تو یہ چاروں لوگ جیلوں کا معائنہ کر کے اس کے پھر جیل جہاں سزا کے متبادل آپشنز ہیں وہ بھی سفارشات پیش کریں گے، تو اس میں ضرور اللہ کرے گا بھلا ہوگا کچھ لوگوں کا۔ مریم نواز بھی اپنے باؤ جی کے ساتھ ملک سے بھاگنے کے لیے تیاری کر رہی ہیں، حکومت شدید ترین معاشی جھٹکوں کا شکار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو چھپا رہے ہیں آپ سے کہ جی ہمارے اشارے بہتر ہو گئے ہیں، ان کے اشارے بدترین ہو گئے ہیں۔ یہ ساکھ ڈار چونکہ نمبروں کا آپ کو پتہ ہے ہیر پھیر کا ماسٹر ہے، آئی ایم ایف سے جرمانہ بھی لگوا چکا، تو یہ واردات وہی کرتا ہے،
یہ جو مثبت اشارے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارے کے سارے تباہ و برباد اشارے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے میرے ساتھ یہ کر لیں پورا مناظرہ. ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں. دیکھیں خان کے دور میں ایف بی آر 2001 میں 472 ارب کا ٹیکس 4072 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہوا تھا, جو کہ اس کے بعد پھر جو اگلا سال تھا اس میں 29% مزید اضافہ ہوا. اب اس میں انہوں نے جو تقریباً اضافی ٹیکس کی آئی ایم ایف نے 1723 ارب کا کہا ہے کہ اکٹھا کریں. ان کا مالی خسارہ جو وہ 437 ارب تک جا پہنچا ہے, کیونکہ حکومت کی آمدنی اس وقت کوئی نہیں ہے بالکل بھی. اور ان کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ فرض کریں 13,000 انہوں نے ارب بنائے اور اس میں سے 9,000 ان کا خرچہ ہے, پیچھے 4,000 ارب نقصان ہے. خان کے دور میں سبسڈیز بھی تھیں, تمام لوگوں کو سہولتیں بھی تھیں, مالی اصلاحات بھی تھیں, معیشت بھی مستحکم تھی اور مالی خسارہ بھی کم تھا. آج حکومت لا رہی ہے منی بجٹ. اس سے ہوگا کیا؟ 130 ارب کے نئے ٹیکس, سارے کا سارا بوجھ عوام پہ. بجلی کی آپ صرف قیمتیں دیکھیں عمران خان کے دور میں, صرف یہ 2 سال کی بات ہے, پرانی نہیں, 8 مرتبہ اضافہ ہو چکا ہے. پوری دنیا میں پیٹرول سستا مل رہا ہے. خام تیل اس وقت $102 بیرل ہو چکا ہے. عالمی طلب میں چونکہ کمی ہو چکی ہے, تیل کی پیداوار بھی انہوں نے بڑھا دی. پھر امریکہ کی طرف سے شرح سود میں جو اضافہ ہو اس وجہ سے بھی تیل کی قیمتیں گرتی جا رہی ہیں. پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اندازہ کریں. اور قومی اثاثے, کوڑیوں کے بھاؤ, ابھی یہ PIA کے حالات, پہلے ریٹائرڈ لوگوں سے تباہ کروایا گیا. یہ ساری باقاعدہ طور پر پلاننگ کی جاتی ہے کہ پہلے تباہ کرو پھر اس کو اونے پونے داموں خود خرید لو. فواد حسن فواد کو نجکاری کا انہوں نے وزیر اسی لیے لگایا تھا, اور PIA کی نجکاری کا منصوبہ بنا گیا تھا. علیم خان کو کیوں اس کا انچارج لگایا گیا؟ نظریں ان کی PIA کے نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل پہ بھی ہیں, اس کا بھی یہی حشر کریں گے. اب دیکھیں چند ارب دے کے یہ خود نواز شریف جو امریکہ میں بات کر رہا ہے PIA کو خریدنے کی, اب وہ اپنے بھائی شہباز شریف کو, وزیر اعظم کو نہیں کہتا اسے ٹھیک کرو, وہ اپنی بیٹی مریم نواز کا مل کے خریدنا چاہتا ہے. بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم نواز شریف خود رہا, 2 دفعہ شہباز شریف رہا. اگر یہ دونوں PIA نہیں چلا سکے تو مریم نواز تو اپنا گھر نہیں چلا سکی, وہ اپنے بیٹے کا گھر انہوں نے اجاڑ دیا خود. خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا, معاف کیجیے گا, سوری میرے منہ سے غلط نکلے. لیکن اصل اثاثے جو ہیں ان کے آپ دیکھ لیں کہ 1.71 ارب کے ہیں PIA کے. اب ان لوگوں نے جو اس کو 8-10 ارب میں بیچنے کا معاملہ کیا, انہوں نے واردات کیا کی, PIA کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک جو ایئر لائن والا معاملہ, دوسرا سارا اثاثوں والا معاملہ سارا اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جو بھی 6 لوگ مقامی سرمایہ کار تھے انہیں دکھا رہے تھے یہ PIA ہے کہ حالات ہیں. اب اس کے اوپر اچھا خاصا قرضہ ہے, وہ کہتے ہیں قرضہ بھی سارا اتارو تب جہاز بھی خریدو چلاؤ تم لوگ, اور یہاں اثاثے اور یہ سارے بیچ دیں تاکہ, کیونکہ نوکریاں بھی ساری واردات ہے اس میں. اور پنجاب حکومت کو تو اپنا ان کا ہیلی کاپٹر 2016 سے وہ روس میں کھڑا ہے, اسے لینے کی واپس لانے کی ان کی پوزیشن نہیں ہے. شہباز شریف کی حکومت میں وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا, ابھی تک وہ وہاں روس میں کھڑا ہے, واپس نہیں آ سکتا, پیسے ہی نہیں. اور یہاں 2 جہازوں پہ 1.8 ارب صرف اس کی مرمت اور تزئین و آرائش ہو رہی. یہ شریف خاندان خریدنا چاہتا ہے. شہباز شریف نجکاری کر رہا ہے, نواز شریف خریدنا چاہتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں باخدا ایسے ہی بلنڈر نہیں, ایسے بدبخت لوگ ہیں. 40 سال سے یہ دونوں آل شریف یا حکمرانی کر رہے ہیں, ادھر زرداری. آج بھی انہوں نے اپنی چھوٹی کروانی ہو یا بڑی کروانی ہو سرجری, مریم نواز لندن پہنچ جاتی ہیں. خاندان کے لوگوں کو قبض سے لے کے بواسیر تک کا علاج ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم, نواز شریف, شہباز شریف وزارت اعلیٰ ان کے پاس, بھتیجا وزیر اعلیٰ رہا, بھتیجی وزیر اعلیٰ رہی, ہر قسم کے علاج کے لیے لندن بھاگ جاتے ہیں. اور عوام سے عمران خان کا دیا ہوا صحت کارڈ 10 لاکھ کا اس خاندان نے چھین لیا. یقین کریں اتنا بڑا ظلم. اب جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا, چوری ہوا مینڈیٹ نہیں ملے گا, آئین اور قانون کی سہولت نہیں ہوگی, عوام کو انصاف نہیں ملے گا, یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس وقت تک عوام کی حالت نہیں بدلے گی. یہ یاد رکھیں آپ بات. یہ اسی طرح چور, ڈاکو, لٹیرے, نکھٹو, نااہل لوگ پاکستان کے لوگوں کا, عوام کا خون چوستے رہیں گے اس طرح, اور عوام دیکھتی رہے گی. پاکستان کی عوام کو دیکھیں, کل شیخ وقاص نے بڑی زبردست بات, وہ جیو کے ایک پروگرام میں, اس کا کلپ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے, جس میں بھی ہوں, ہمیں کہا جاتا ہے نکلیں نکلیں نکلیں. اب ہم نکل رہے ہیں 9 نومبر کو. اب جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نکلیں وہ بھی آئیں, وہ بھی نکلیں. مطلب عوام کو بھی وہاں رسپانس دینا ہے, وہاں ثوابی جرگے میں یہ فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے. 5 نومبر کو تو جو امریکہ کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ, انہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. عوام کو یہ سوچنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے خود کیا کرنا ہے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مل کے. تو وہ 9 نومبر کو فیصلہ ہوگا, اس میں شرکت کریں اور بھاری تعداد میں شرکت کریں. ہر لوگ, ہر بندہ, بچہ, بوڑھا پہلے سے تھوڑا سا اپنے مستقبل کے لیے 2-3 دن پہلے چلے جائیں وہاں. تھوڑا سا آپ کو تنگی ہوگی, پریشانی ہوگی, اگر زیادہ تنگ ہو تو تھوڑا عمران خان کا سوچ لیا کریں. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے ہی کمرے میں 15 گھنٹے بجلی بند کر کے بیٹھ کے ایک دن دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے رہ رہا ہے وہ.
اس کے بعد پھر آپ کا شاید دل پسیج جائے، آپ کو دل آپ کا نرم ہو، آپ کو سمجھ آئے کہ وہ آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اپنے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو جب چاہے رہا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔